बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। हाँ जी, की खबरां शबरान की सौदे ने बेचने वास्ते? मियाँ साहब को तो कोई खबरें नहीं है। खान साहब दसन खान साहब को कोई सौदा है मेरे को तो। मैं तो आपको पता है, मैं ज़रा खान साहब की जो है वो अपना तकरीरें बड़े शौक से सुनता हूँ। अच्छा, आज फिर दिन भी खिताब नहीं, हो आज गया? अभी तक खिताब तो नहीं किया। आज उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है किसी को, अच्छा, तो उस बारे में उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करूँगा। इसीलिए जनाब, अच्छा जनाब चेक करें ना, कोई लगता है कोई उन्होंने आपकी पसंद का कोई मवाद आपको फराहम कर दिया है। हाँ, वो आपको पता है, वो जब भी है कुछ ना कोई चीज़ इंट्रो ज़रूर दे देते हैं। बाकी खबर उसमें हो के वो इंट्रो ज़रूर दे देते हैं। चलो हम आपको बताएंगे आज। आपके पास क्या है? एक तो और मीडिया मालक के वारंट जो है वो जारी हो गए, अच्छा। वो है। हाँ। और दूसरा, वो कल इख्तिताम में आपको एक मैंने हल्का सा इशारा एक गुफ्तगू की तरफ किया था जी कि जी उन्होंने मलक रियाज साहब के हवाले से बयान रिकॉर्ड करा दिया। वो चल क्या रहा है मामला और क्या चीज़ें हैं, अच्छा। ये सौदा है थोड़ा सा बेचने खान के साहब, लिए। खबर आपके पास होती है वैसे? आप मैं ओपनिंग कर लूँ? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली कहा जाता है, उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। तो बहरहाल हमारी कोशिश होती है आपको हम लोग कुछ ना कुछ जो है करंट इश्यूज़ के हवाले से कुछ ना कुछ अपडेट करते रहें। तो आज जो है वो क्या, फिर आप किस चीज़ पे आप इतना खुश हैं? आज क्या कह दिया उन्होंने? खान साहब वो अपना आपके वो खान साहब इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू दिया है। वो पता नहीं, मैं देख रहा था, पता नहीं किसको दिया है। प्रोफिल क्या चीज़ है वो, मैं उधर प्रोफाइल होगा, प्रोफिल लिखा हुआ था, PROFIL। अच्छा। और उसका कोई अपना था, कोई मेरा ख्याल है कोई वेस्टर्न जर्नलिस्ट ही था, कोई गोरा था या जो भी था, या फ्रेंच था, मुझे कोई समझ नहीं आई। तो वैसे वो सवाल उसी तरीके से पूछ रहा था जिस तरह हमारे दोस्त जो है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। बिल्कुल उतना ही मुअद्दब था। सवाल जवाब बिल्कुल ऐसे ही थे। अपना वो जो होते हैं ना हम ख्याल मीडिया जो है, जैसे सियासतदान बुला लेते हैं अपने, फिर तो बड़ी बड़ी बातें की होंगी अगर हम ख्याल था तो। हम ख्याल क्या है, वही जो है सवाल जवाब जो तय हुए हुए होते हैं वही अपना होते हैं उसमें। तो बहरहाल खान साहब ने एक तो अपना वही अपना पुरानी कहानी वो शुरू की है सारी जी, मैं जो हूँ, अब मेरी इतनी स्ट्रगल है और मैं इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हूँ, और पता नहीं कितने सर्वे आ चुके हैं, 70% जो लोग हैं वो मेरे पे एतमाद करते हैं पाकिस्तान के। तो मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है और मेरी हुकूमत को हटाया गया, और वो उन्होंने फिर वही साइफ़र वाली कहानी जो है वो फिर दोहराई है कि उनको जो है वो जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे US में, और उन्होंने वो एक साइफ़र भेजा था, और जिसमें जो है इनको फिर पता चला भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो अब इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और उन्होंने वही चीज़ें दोहराई हैं। और साथ कहते रहे जी पे, मैं तो कभी भी अपना हमारे 75 साल हिस्ट्री में जो है वो हमारी सियासत में फ़ौज का तो बहुत किरदार रहा है, मगर जब मैं आया हूँ, जब मैं बरसरे इक़्तिदार आया हूँ, तो उसमें कोई उनकी मुझे सपोर्ट तो हासिल नहीं थी, मगर वो जो थे वो उस वक्त जो है वो बस मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे और वो न्यूट्रल थे। तो उनकी तकलीफ है, उन भी यही है ना, उन भी न्यूट्रल ही नहीं। ये यार बड़ा ही झूठा है यार। एक तो वह बात मैं इसीलिए खान साहब मैं सुनता बड़े शौक से, ये बात जो है ना मेरे मुंह से निकल गई, मतलब लेकिन ज़ाहिर है ये बात सुन के कि मुझे सपोर्ट हासिल नहीं थी। और भी खान साहब बड़े बड़े झूठ बोले हैं। अब मैं जो हूँ, अब इनके कितने आप क्यों सुनते हैं यार इनको, क्या है आपका, क्या खान साहब बहरहाल मतलब मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब ये लोगों को गमराह कर रहा होता है। कोई भी, आप भी किसी को गमराह कर रहे होंगे तो मुझे आपसे भी तकलीफ होएगी। मैं अगर देख रहा हूँ कि आप किसी को गमराह कर रहे हैं, किसी को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, तो मैं तो आपसे भी लड़ूंगा। गाना कटड़ी शुरू हो जाते हो। तो इसलिए जो है, अच्छा फिर एक उन्होंने और बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने कहा जी मेरी जो पूरी स्ट्रगल है वो बड़ी पीसफुल रही है, और आज तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, ये नहीं किया, वो नहीं किया है। तो वो सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। वो जैसे धरना दिया, जैसे पुलिस वालों को मारा, जैसे उस पर कब्ज़ा किया अपना PTV पे, और वो सारी चीज़ें सारी भूल जाते हैं। देखो वो उनके लोग नहीं होंगे ना। अब देखो ना, अभी भी जो बेचारे गिरफ्तार, इस सारे इंटरव्यू में, खिताब में उन लोगों का जिक्र जिनको सजाएं हो रही हैं, जो पकड़े गए हुए हैं, जो मिलिट्री कोर्ट से, उनका कोई जिक्र आया?
پارٹی کے صدر کا کوئی ذکر آیا؟ پارٹی کے صدر کا تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہنا بھاجی اتنے پی ٹی وی بھی جڑا حملہ آور سن سپریم کورٹ پہ بھی جدو ہمارے لوگ تو نہیں تھے. ہاں تو ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں سازش ہوئی تھی، وہ میرے لوگ نہیں تھے، اس میں سازش ہوئی ہے. اور ان کا کہنا ہے بار بار وہ ریپیٹ ایک ہی چیز کری جا رہے ہیں. 10,000 جو ہے نا ان کے کارکن گرفتار ہو چکے ہیں. اب 10,000 اگر کارکن ان کے گرفتار ہو چکے ہیں تو ان کے پاس اس کی لسٹ تو ہونی چاہیے نا، آن ریکارڈ ہونا چاہیے نا، آن ریکارڈ ہونا چاہیے. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اتنا ان کا نیٹ ورک ہے، تو وہ کم از کم یہ لسٹ تو ریلیز کرے نا اپنا. چلو گورنمنٹ نے تو ان کو چھپا دیا، کڈنیپ کر لیا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. وہ جو 10,000 کی یہ بار بار جو ریپیٹیڈلی جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ اپنا بار بار وہ کہتے ہیں لسٹ جو ہے وہ 10,000 بندے ہیں تو 10,000 بندوں کی لسٹ پیش کر دیں. سیدھا سیدھا حساب کتاب ہے، میڈیا جو ہے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کر لے گا 10,000 کون کون سے لوگ ہیں. اب انہوں نے جو لوگ چھپائے ہوئے ہیں، جو چھپے بھی ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ان کو بھی اسی لسٹ میں جو ہے خود کہتے ہیں میں نے لوگوں کو کیا انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ. اب یہ میرا خیال ہے 10,000 ان کو بھی ساتھ کاؤنٹ کر رہے ہیں، لسٹ نہیں دیتے کسی کو بھی. مطلب یہ تو کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. باقی جو اریسٹڈ ہیں وہ سب کو پتہ ہے، جو لوگ اریسٹڈ ہیں ان کی فیملیاں دھکے کھا رہی ہیں بیچاری، وہ بڑا ترس آتا ہے. اچھا جی، کھلا کنیاں کٹیاں ہوئی ہیں. ہاں اب یہ پاپولیرٹی اپنی پاپولیرٹی لگے رہتے ہیں. اب ان کے جو ہے آپ دیکھ لیں ڈے بائی ڈے جو ہے ان کے جو ویورز ہیں، جو ان کی تقریر سننے والے ہیں، وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. ان کا جو ہے آپ وہ اس کا گراف اگر دیکھتے جائیں، ان کے جو ڈیلی ویلاگ کرتے ہیں اس میں لوگ جو ہے وہ اپنا ان کا گراف کم سے کم آتا جا رہا ہے. تو وہ لوگوں کو بھی پتہ ہے، وہی ریپیٹڈ باتیں کرتے ہیں. اچھا ایک انہوں نے بڑی مزے کی اور بات کی، انہوں نے کہا جی اپنا وہ امریکہ کے حوالے سے، وہ امریکن بلاک اور رشین بلاک کے حوالے سے وہ اس نے جو اینکر تھا یا جو رپورٹر تھا یا جو بھی تھا، اس نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں تو جیسا انڈیا اپنا کرتا ہے میری بھی وہی پالیسی ہوئے گی. میرے لیے یہ بڑا حیران کن تھا. ہاں کیا انہوں نے کہا جو انڈیا کی پالیسی ہے وہی میری پالیسی ہوئے گی. وہ امریکہ ابھی دیکھیں جو ہے انہوں نے کتنی ڈیلیں کی ہیں جا کے امریکہ کے ساتھ اپنا پتہ نہیں انہوں نے وہ اس کی اماؤنٹ تو نہیں بتائی، مگر یہ ابھی ریسنٹلی جو مودی گیا ہوا تھا وہاں پہ. یار اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ آپ کو پتہ ہو انہوں نے وزیر اعظم دے تو فون نہیں سنتا سی. ہاں $2 بلین کی انہوں نے ڈیلیں کی ہیں. تو وہ 200 بلین ہوگا بھائی، 200 بلین کی جو ہے نا انہوں نے ڈیلیں کی ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی وہی کروں گا امریکہ کے ساتھ. مطلب یہ بھی وہ میرا خیال ہے یہ اب آہستہ آہستہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ وہی ایک جو یہودی ایجنڈا ہے یہ اسی کے اوپر ہے. یہ آگے بھی انہوں نے سی پیک کا بیڑا گرک کیا. سی پیک سے جو ہے وہ چائنا کو نکال کے وہ سارا رول بیک پروگرام بند کر کے اور وہ امریکہ کے اس میں گھس گئے، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا. اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی امریکہ کے اور وہ جیسے انڈیا چل رہا ہے ہم بھی ویسے ہی چلیں گے. اچھا تو یہ بالکل آپ نے سوچ لیا ہوا ہے آپ نے اب دوبارہ انگلینڈ نہیں جانا بچوں کو ملنے یا کوئی اور ویسے؟ نہیں، میں نے جانا ہے انشاءاللہ. میری بیٹی کی اگلے سال گریجویشن ہے، لاء کر رہی ہے، تو اب میں نے پلان کیا ہوا. وہ میرا تو وہ جانے کو دل نہیں کرتا ہے مگر وہ گریجویشن پہ جانا پڑے گا. اوورسیز پھر پڑھیں گے نا. اوورسیز میرے رشتے دار اتنے یوتھی ہیں یہی ہے، بچوں میں رہوں گا، کسی کو ملوں گا نہیں. میں آگے بچوں کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا اگر میں آیا تو میں صرف 1 ہفتے کے لیے آؤں گا. میں نے کہا بلکہ میرا تو دن ہے میں 2 دن کے لیے آؤں، جس دن گریجویشن ہو 1 دن نہ ہو، اگلے دن گریجویشن ہو اگلے دن میں واپس چلا جاؤں. تو یہ اس قسم کی. اب آپ کہتے ہیں پہ یہ جی ان کو آپ کیوں سنتے ہیں؟ اب سننا تو پڑتا ہے، ظاہر ہے لوگوں کو اپنے سچ سے بھی آگاہ کرنا ہے. وہ اب یہ اپنے ویورز کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اپنے ویورز جو ہیں وہ اس حساب سے وہ لاہور میں ہے نا اپنا وہ کیا ہے 999 کمیونیکیشن، رضی وغیرہ جہاں سے رضی دادا صاحب ہیں، وہ اپنا گور بٹ ہیں، اپنا عمران شفقت ہیں، وہ جہاں سے اپنے ویلاگ وغیرہ کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے وہی معیار رکھا ہوا ہے تو وہ پاپولیرٹی دیکھ لیں، ان کی بھی بہت پاپولیرٹی ہے. ان کے بھی ویوز اتنے ہی آ جاتے ہیں جتنے ان کے آ رہے ہیں. وہ اچھا پوسٹ مارٹم، ہم تو ذرا موٹا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، وہ زیادہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اس قسم چلو جی، بہرحال اگر یہی پاپولیرٹی ہے تو ویسے تو عموماً ہوتا یہی تھا کہ ساری تنظیمیں جو کھالیں اکٹھی کرتی تھی وہ بڑا فخریہ اناؤنس کرتی تھی، اس سال مجھے اتنی کھالیں ہوئی ہیں اتنی ہوئی ہیں. اور یہ شوکت خانم بھی کیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ شاید انہوں نے نہیں. اس دفعہ انہوں نے اکٹھی تو یہ کر رہے تھے، کیونکہ میں نے تو یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ان کی گاڑیاں پھرتی دیکھی ہیں.
مگر انہوں نے کوئی اناؤنس نہیں کیا ہے پہ اس دفعہ جو ہے ہم نے جو ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھالیں اکٹھی کر لی جو ان کے ریکارڈ ہوتے ہیں، تو ایسا انہوں نے کوئی ریکارڈ شکارڈ کوئی ایسا پیش نہیں کیا ہے. تو خان صاحب یہ تھا میرے پاس، تو باقی خبریں تو آپ کے پاس ہیں. نہیں میرے پاس خبر کوئی نہیں. دیکھے نا جی ایک چیز جو ہے یہ تو شاہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے عمران خان کے حکومت جو ہے 1.5 سال سے لگی ہوئی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ 1.5 سال سے لگی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. جس طرح پہلے وہ 90s میں ہوا تھا نا، وہ سیف الرحمان علیہ احتساب سے پیپلز پارٹی والا ایک دوسرے پہ کیس کرتے رہے، نتیجہ کچھ بھی ٹھوس چیزیں کوئی بھی نہیں آتی تھی. مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا، بڑا شور تھا سارا کچھ نا جی. 170 آپ نے FIR بھی کاٹ لی، لیکن یہ جو القادر والا تھا نا اس میں ہاتھ پڑ گیا تھا، اس میں آ گیا تھا سارا کچھ. اب اس کے لیے چیزیں جو پروسیجرل میں جا رہی ہیں، جو بینیفیشری ہے جس کے ذریعے بینیفٹ ہوا ہے، اب وہ ایک ایسی پرسنالٹی آ گئی بیچ میں، بزنس ٹائکون آ گیا جس کا سب تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ معاملہ کبھی نہ کبھی رہا ہے اور ہمیشہ ہی ٹھیک رہا ہے. سب کے ساتھ اچھے کی رپورٹ ہوتی ہے. اچھا جی، اب ان پہ پڑ رہا تھا دباؤ، کیونکہ وہ آنے والی حکومت یا ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے کام کرتے ہیں. ملک ریاض کی گل کر رہے ہیں نا. تو اب دباؤ آ رہا تھا کہ جی اب وعدہ معاف گواہ بن جائے، اور یہ باتیں جو ہے نا سرکاری حلقوں سے لیک ہونا شروع ہو گئی سارا کچھ کہ جی وہ ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اس سارے معاملے میں، کیونکہ انہوں نے دی ہے. خان صاحب میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر لوں ذرا چھوٹا سا. جی جی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا اس میں پرائم سسپیکٹ جو ہے وہ تو ملک ریاض ہی ہے نا، جو بینیفیشری ہے ساری. اس نے تو اس میں رشوت دی ہے نا، مطلب ایک منی لانڈر کر کے وہ باہر لے کے گیا تھا. وہ سب علیحدہ کیس ہے، یہی تو میں آپ کو، مگر میں وہی کہہ رہا ہوں میں سمجھ گیا آپ کی بات میں، سننے والا کنفیوز نہ ہو جائے. اچھا، ایک کیس ہے القادر ٹرسٹ کا جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے کہ بینگ اے پرائم منسٹر انہوں نے کسی کو فیور دی ہے اور فیور اس کے اگینسٹ فیور لی ہے. یہ ہے پرائم منسٹر کے اگینسٹ، اور فیور دینے والے ہیں ملک ریاض. وہ کہتے ہیں فیور میں نے پہلے لے لی ہوئی تھی. اسی طرح ہونا ہے جی، پہلے لے لیے بعد ایڈوانس جنہوں نے کم پکا پایا سی ایڈوانس پیمنٹ پہلے لیتے کم بعد میں کیتا نا. اچھا، ایک اب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ علیحدہ کرائم ہے کہ بھی ملک ریاض سے بھی تو پوچھا جائے نا کہ آپ کمٹ کر رہے ہو وہاں پہ UK میں اس کمپنی کے سارے کے آگے کہ جی یہ انلیگل ہے اور سیٹلمنٹ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہو، تو اس نے تو کرائم کمٹ کیا نا، منی لانڈرنگ کا ایک کرائم. دوسرا جہاں ایک تو ملک سے باہر لے کے جانے کا ہے اور ایک نجائز کمانے کا، وہ کیس سب علیحدہ ہے. جو بات ہو رہی تھی، جو ہم نے کل بات کی تھی اور جو اب کر رہے ہیں کہ بھئی انہیں وعدہ معاف گواہ بننے کا کہا جا رہا تھا، تو ان کا جو آگے سے جو ان کے قریبی ذرائع ہیں جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک صاحب کا موقف تھا کہ یہ زندگی یہ کام میں نے کبھی بھی نہیں کیا، کیونکہ میں نے تمام حکومتوں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، تمام حکومتوں سے اور حکمرانوں اور اداروں کے ساتھ مل کے کام کیا، سب کو کھلا پلا کے کام کیا ہے، سب کو فائدہ پہنچایا، سب نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے. اگر آپ مجھے ایک کے خلاف استعمال کرو گے تو پھر میں اپنا پورے سفر کی کہانی جو ہے mid-90s سے لے کے کون کون سے ادارے کے سربراہ نے، کس کس ادارے کے سربراہ، کس کس رکن نے، کس کس پولیٹیشین نے، کس کس حکمران نے، کس کس صوبے میں، کس کس شہر میں جو پروجیکٹ جو ہے، پھر وہ میں سارے بیان کروں گا. تو پھر مجھے سب کے سامنے ان کے اگینسٹ کس نے کتنی فیور لی، ہاں تو پھر مجھے سب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا لے یا یہ سب کچھ کرنے پہ مجھے سزا دے دے اور ان کے ساتھ بھی یہ کر لے. تو نہیں، اب ملک صاحب جو ہیں آپ کی کیا انفارمیشن ہے، وہ راضی ہو گئے ہیں اپنا وعدہ معاف گواہ بننے پہ؟ وہ ملک صاحب جو ہے نا جی وہ خود سامنے نہیں آتے، لیکن چیزیں ایویڈنس وغیرہ دے دیتے ہیں. آپ کو افتخار چودھری کے بیٹے کا واقعہ بھی یاد ہے نا؟ جی ہاں، کہ ان کی جو اپنا ڈاکومنٹ، افتخار چودھری وہ چیف جسٹس کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی ہاں. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ساری جو ڈاکومنٹس تھی، جو فلمیں تھیں ارسلان کے ہوٹل میں جانے کی جو بل کی، تو وہ ملک صاحب نے فراہم کی تھی نا. تو اتنا اپنی جان چھڑانے کے لیے، پریشر کم کرنے کے لیے وہ چیپٹر تو لگتا ہے ہوں جو ہے نا وہ کلوز ہو گیا جی، وعدہ معاف والا ملک ریاض والا. مطلب ملک ریاض آپ کا کہنا ہے وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہے؟ نہیں بن رہے. اچھا، اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں. وہ پھر کہہ رہے ہیں جی پھر باقی چیزیں بھی سامنے آن گئی ہیں. اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ پھر ان کو اریسٹ کریں گے؟ اس کا میں کچھ نہیں کہہ رہا.
دیکھو نا جی، ملک صاحب کی ایک ڈائریکٹ ٹرانزیکشن جو ہے شریف فیملی کے ساتھ، 2 ٹرانزیکشن ہیں، ایک ایون فیلڈ کا فلیٹ، دوسرا لاہور کوٹ لکھپت علی جو جگہ ہے، جو ان کی اتفاق فاؤنڈری علی جگہ ہے، وہاں پہ بھی جو بیریا کا پروجیکٹ اس زمین پہ، اور ادھر زرداری صاحب کے ساتھ نواب شاہ میں بیریا ٹاؤن کا قیام، اور کراچی کے بیریا ٹاؤن کے سارے معاملات، تو باقی بھائیوں لوگوں کے ساتھ تو آپ بھول ہی جائے نا کتنے معاملات، انے واہ مطلب ڈی ایچ اے کی جو ڈیولپمنٹ کے حوالے نال۔ اچھا خان صاحب، یہ پھر اچھا یہ وعدہ معاف گواہ بھی نہیں بنتے، مطلب ایک ہم ویسے سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں عمران خان کی اب گرفتاری تو ہونی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس میں القادر ٹرسٹ میں یا توشہ خانہ کیس میں یا کسی میں بھی القادر ٹرسٹ میں بھی اگر ہوتی ہے تو اس میں جو ہے یہ اس کو ملک ریاض کو کیسے جو ہے وہ اپنا بیل آؤٹ کریں گے؟ وہ نہیں بیل، دیکھو نا وہ تو اگر عمران خان کی اریسٹ ہوتی ہے تو پھر تو ملک ریاض کی بھی بنتی ہے۔ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، پہلے یہ کیس کا یہ بینگ اے پرائم منسٹر انہوں نے اپنے اختیارات غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کو فیور دی، پہلا اکاؤنٹیبل جو ہے تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا نا جی، پہلا اکاؤنٹیبل جو ہے وہ عمران خان بنتا ہے، اس کے بعد اگر آپ کا سسٹم اس میں اتنی طاقت ہے اور سب کے پیٹ بھر چکے ہوئے اور آنے والا بھی کوئی بھوکا نہیں رہا، تو پھر ملک صاحب سے ہاتھ پالن ملک نہیں صاحب دیتے۔ سے تو میں مشکل ہی لگتا ہے، میڈیا میں آج تک کوئی نام نہیں لے رہا ہے جی، کسی ٹی وی چینل پہ اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ کس طرح نام میڈیا والے سے بھی دیکھو نا، وہ میں نے آپ کو کہا تھا اللہ جنت نصیب کرے مجید نظامی صاحب کو، کتنا بڑا ادارہ چھوڑ کے گئے تھے، بہت بڑی آرگنائزیشن تھی، نیشن نوائے یہ اور اربوں روپے کے اثاثے، اور ان کی جو منہ بولی بیٹی ہے ان کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ان کے نام کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ورکروں کو پیسے، ان کی تنخواہیں کھا گئی، ان کے ایریز کھا گئی، اخبار جو ہے وہ زیرو پہ آ گئے، اور اسی طرح بےمانی کی طرح اے بی سی اس کی طرح اسی طرح پرانی برقرار ہے، اور اسی طرح جیسے وہ بہت کوئی لارجسٹ سرکولیٹڈ پیپر ہے اسی طرح وہ اشتہار لے رہی ہے، اور سرکار سے بھی مال کھا رہی ہے، اور ورکروں کو پیسے بھی نہیں دے رہی۔ کچھ ورکر بیچارے، وہ سجاد حیدر آپ جانتے ہی ہیں، وہ فوٹوگرافر جو ہے زبردست بندہ ہے، وہ اکیلا بیچارہ لگا ہوا ہے، اچھا، اور ایک دو ساتھ اللہ جنت نصیب کرے خواجہ فرق صاحب کو، وہ بھی ساری عمر دینے کے بعد جو ہے ایریا رگڑ رگڑ کے مرے ہیں، اور وہ تو اللہ ہمارے وہ بھتیجوں اور ان کو ماشاءاللہ، تو یہ ایریا رگڑنے سے مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے رمیزیں جو ہیں یہ آپ یہ جو ان کی مجید نظامی صاحب کی منہ بولی بیٹی کہہ رہے ہیں، یہ اپنا ان کے بارے میں تو سنا تھا انہوں نے کافی ساری پراپرٹی بیچ کے اور اپنا پیسہ باہر لے گئی ہیں، یہی سننے میں آ رہا، دیکھیں مگر یہ دیکھیں یہ کتنی زیادتی والی بات ہے یار، میں اس لیے لوگوں کو جو آپ ان سے بیگار، ان کو بیگار کیمپ بنایا ہوا ہے، آپ ان سے کام کروا رہے ہیں، ان کو تنخواہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ سہیل ناصر مرحوم یاد ہے آپ کو؟ ہاں کیوں نہیں، ہاں سہیل ناصر تو وہ تو سہیل ناصر نہیں، سہیل ناصر، سہیل عبد الناصر، سہیل عبد الناصر، ہاں جی ہاں، انہیں فوت ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں جی، ان کے بچوں کو ابھی تک ان کے واجبات ادا نہیں کیے، اندازہ کریں جی، بڑی زیادتی والی بات ہے جی۔ تو ابھی جو ہے ان کا کیا بنایا وہ اب کوئی انہوں نے کیس وغیرہ کیا ہوا ہے؟ کئی کیس ہوئے ہیں جی، انہوں نے اپنا وارنٹ جاری ہوئے ہیں اس کے، رمیزے کے، ہاں جی ہاں، لیکن ظاہر ہے کہ قابل ضمانت ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شرم والا آدمی ہو کہ یار پتہ نہیں کون ہے، جس بھائی اس کا والد کون ہے رمیزہ کا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، لیکن مجید نظامی جیسے آدمی نے، امید نظامی جیسے آدمی کے نام پہ بنا ہوا ادارہ جو ہے، لاکھ اختلافات ہم کر سکتے ہیں، میں کروں گا بھی ایڈیٹوریل پالیسی کے حوالے سے، اور کئی چیزیں جب بات آئے گی کبھی اس طرح کی، میں نے خود وہاں پہ کام کیا ہے، میں نے سیکھا ہے۔ آپ وہاں سے آغاز نہیں کیا تھا نوائے وقت سے، میرا خیال ہے؟ نہیں، اس تو پہلے بھی اسٹوڈنٹ لائف کی بھی کرتا رہے کچھ نہ کچھ۔ تو بہرحال جی، رمیزہ نظامی صاحب اگر کوئی شرم حیا ہوئے تو ان غریب ورکروں کے پیسے ادا کریں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی اربوں روپے کی پراپرٹی آپ کے پاس لاہور میں ہے، کھربوں روپے کی یہ 0 پوائنٹ پہ ہے، اخبار نکالنے کے لیے یہ ضیاء الحق نے یہ جگہ دی تھی، اور یہاں سے نہ کوئی اخبار نکلتا ہے، یہاں پہ 90% جو ہے وہ جگہ اس کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ نے کرائے پہ لگائی ہوئی ہے۔ یہ سی ڈی اے کو بھی دیکھنا چاہیے، حکومتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ابھی آپ نے اتنے قیمتی پلاٹ جو ہیں ان اداروں کو دیے تھے کہ یہاں سے اخبار نکلیں گے جی، اور اگر اخبار بھی نکلیں گے اور اس میں یہ کمرشلائز اس کو کرایہ جو ہے ان کی اکانومی کو ٹھیک کرے گا،
لیکن سارے نے پلازے جڑے نے وہ اتنے خربار میں کرائے چڑھائے ہوئے ہیں، کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، دفتر بنے ہوئے ہیں، فلیٹس بنے ہوئے ہیں، کیا کیا پرائم لوکیشن ہے 0 اور جرنلزم وچ اور اخبار ادارہ غائب ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت لو جی ابھی پھر کسی اور لیں جی اپنا آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ فریش ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.